बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सोल्यूशन यूट्यूब चैनल और मोहम्मद इरफान आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, हमारी सैलरी क्रेडिट होने के 4 से 5 दिन पहले ही हमें इस चीज़ की फिक्र लाक होती है कि हमारी सैलरी क्रेडिट नहीं हुई। सैलरी क्रेडिट क्यों नहीं हो रही? तो जैसे ही सैलरी क्रेडिट का ऑप्शन आता है, सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता है, तो हमारी खुशी एकदम तेज नहीं होती है। तो चंद ही दिनों के बाद जब हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं, तो रिमेनिंग बैलेंस का जब मैसेज हमारे सामने आता है कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस बाकी रह गया, तो हम सोचते रहते हैं कि हमारा पैसा गया कहाँ पे, हमारी सैलरी कहाँ पे यूटिलाइज हुई। हमें समझ ही नहीं आया कि हमारा पैसा कहाँ पे कंज्यूम हो गया। हमने कोई ऐसी पेमेंट तो की नहीं कि हमारा सारे का सारा पैसा यूज हो जाए, तो ये पैसा गया कहाँ पे। इसी के ऊपर बात करूंगा कि अगर आप अपनी सैलरी महीने के एंड तक चलाना चाहते हैं, बल्कि आप अपनी सैलरी से अपनी जिंदगी के तमाम गोल्स हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखते रहिएगा। आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अगर आपके भी यही प्रॉब्लम्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपकी सैलरी कहाँ पे जाती है। दोस्तों, इंसान इतना अक्लमंद है, बाशऊर है कि उसको अगर चलते हुए रोड पे ये महसूस हो कि रोड के ऊपर आगे एक्सीडेंट हुआ हुआ, सबसे पहले उसका पांव ब्रेक के ऊपर जाएगा, गाड़ी को रोकेगा। अगर खुदा न खास्ता कोई मूजी जानवर उसे नजर आता है, तो सबसे पहले अपने लिए फांसी हिसार मुकर्रर करता है। अगर उसको ये लगे कि कोई सांप या कोई जंगली जानवर आ गया है, तो सबसे पहले अपने आप को सेव करने के लिए गाड़ी के शीशे ऊपर कर लेता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि जो उसकी मेहनत से कमाई हुई रकम है, उसको ये आइडिया नहीं है कि पैसा उसका कहाँ लग रहा है। हमें ये अंदाजा ही नहीं है कि हमारा मुश्किल से कमाया हुआ पैसा, हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहाँ लग रहा है। क्या हमारी जेब के अंदर छेद है, सुराख है? जेब से मुराद बैंक अकाउंट? क्या कोई ऐसी लीकेज है कि जो हमें पता ही नहीं, हमें अंदाजा ही नहीं कि हमारा पैसा कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा पैसा कहीं अनएक्सपेक्टेड जगह पे यूज हो रहा है। एक सैलरीड पर्सन जो कि देखता है कि मेरे ऑफिस की चाय जो वो मेरे लेवल की नहीं है, वो करता क्या है कि मार्केट से कॉफी या चाय वो अरेंज कर लेता है अपने पॉकेट से। तो महीने के एंड पे क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पॉकेट से कितना पैसा यूज हो गया? एक साल के अंदर उसने सिर्फ एक जस्ट कॉफी के ऊपर, जस्ट चाय के ऊपर एक साल के अंदर कितना पैसा सेव कर दिया? क्या उसको ये आइडिया है कि जो दोपहर का उसका लंच है, जो ऑफिस में मैसर तो है, या घर का खाना मैसर तो है, वो लेके नहीं जा रहा, उसके एवज अगर उसको बाजार से खाना खाना पड़ता है, तो उसके ऊपर एक महीने का, एक साल का कितना पैसा सर्व हो रहा है? नहीं पता। उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। उसको पता ही नहीं कि मेरा ये छोटा छोटा पैसा, ये छोटी छोटी पेमेंट्स मंथ के एंड के ऊपर, साल के एंड के ऊपर कितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर देती है। क्यों ना हो उसका बजट डिस्टर्ब। यही रीजंस हैं, यही छेद हैं, यही सुराख हैं जो हमारी पेमेंट को अनबैलेंस करते हैं। आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा कि हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करके कैसे उसके अंदर बहुत सारी तब्दीली ला सकते हैं, और कैसे हम अपनी इनकम को महीने के एंड तक, साल के एंड तक, बल्कि कई सालों के एंड तक बचा सकते हैं, उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बात करता हूं कि हमारी पॉकेट के अंदर, हमारी जेब के अंदर या हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर छेद कौन कौन से हैं, सुराख कौन कौन से हैं, हमें जिसका अंदाजा ही नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कन्वीनियंस। हमारे पास बाइक मैसर होने के बावजूद हम प्रेफरेंस देते हैं कि उबर के जरिए हम किसी मंजिल पे पहुंच जाए। हमारे पास बाइक अवेलेबल है, हमने किसी पार्टी में जाना है, हमने किसी इवेंट में जाना है, वो हमारी मंजिल जो है वो 5 से 10 किलोमीटर दूर है, हम जाके वापस भी आना चाहें तो हमारा फ्यूल जो है ना, हार्डली जो है ना ½ लीटर पेट्रोल लगेगा। जबकि अगर हम यही रूट उबर के जरिए जाएं, करीम के जरिए जाएं, या किसी और सोर्स के जरिए यूज करें, तो हमारा बजट अच्छा खासा लग जाएगा। पहली वजह। दूसरी सुराख की वजह कि हम घर के खाने की बजाय बाहर के खाने को प्रेफरेंस देते हैं। हमारा मूड होता है कि यार हम घर का खाना नहीं खाएंगे। इवन के बहुत सारी जगह पे मैंने ऐसे देखा है कि लोगों को ये गुफ्तगू करते हुए कि घर का खाना जो अच्छा बना हुआ था वो छोड़ देते हैं, बाहर से जो है ना वो कह लेके अपना मन चाह ही कह सकते हैं, तो वो बिलो स्टैंडर्ड वो मंगवा के खाना खा रहे होते हैं। पैसा भी ज्यादा, सेहत भी जाया, और हमारा बजट जो है वो अच्छा खासा डिस्टर्ब होता है। और तीसरे नंबर पर कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, किसी दोस्त की शादी, किसी दोस्त की बर्थडे, या किसी दोस्त की सेलिब्रेशन, उसकी एनिवर्सरी, या कोई ऐसा इवेंट
جس کو ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ اچھا کپڑا ہمارے زیب تن ہو، کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ اپنا پیسہ اپنے اوپر سرو نہیں کر رہا۔ تو ان جوتوں، ان کپڑوں یا ان آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کے اوپر ہمارا کتنا بجٹ لگ رہا ہے یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ تیسری وجہ کہ ہم چیزیں خریدنے کے لیے لوکل مارکیٹ کے بجائے ہم شاپنگ مالز کا رخ کرتے ہیں۔ یہ مڈل مین کی بات کر رہا ہوں، ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہا، یا اپر کلاس کی بات نہیں کر رہا، میں مڈل مین کی بات کر رہا ہوں کہ لوکل مارکیٹ کو چھوڑ کے کسی ایسی شاپنگ مال کا رخ کریں گے، کسی ایسے شاپنگ مال کا رخ کریں گے جہاں قیمتیں کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ تو لوکل مارکیٹ کو چھوڑ کے جب ہم پریفرنس دیتے ہیں اپنے آپ سے اپ اسٹینڈرڈ شاپنگ مالز کو، تو ڈیفینیٹلی ہمارا بہت زیادہ بجٹ لگے گا۔ دوسرے نمبر پر ہماری پاکٹ کے اندر چھید یا سوراخ کی وجہ، یا بینک اکاؤنٹ کے اندر چھید یا سوراخ کی وجہ، وہ ہے سوشل پریشر، کہ ہم اپنے دوستوں کی پارٹی، دوستوں کی برتھ ڈے پارٹی، ان کی شادیاں، ان کے ایونٹس، اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے اچھے خاصے مہنگے کپڑے خریدیں گے، اچھے خاصے مہنگے پرفیومز خریدیں گے، یا ایکسٹرا آرڈنری ایسی چیزیں خریدیں گے کہ ہم یہ دکھائی دیں کہ ہم اچھے خاصے کھانے پینے والے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کریں، لیکن تب جب آپ کی پاکٹ اجازت دے۔ اگر آپ کی پاکٹ اجازت نہیں دیتی تو آپ کو ان خرچوں سے محدود رہنا چاہیے، ان خرچوں سے دور رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جب ہم اپنے دوست احباب کو کوئی ٹریٹ دیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے اچھے ہوٹل، کسی اچھے ریسٹورنٹ کا انتخاب کریں۔ تو اس کے اندر بھی ہمارا بہت سارا بجٹ، بہت سارا پیسہ، بہت سارا جو انویسٹ کیا ہوا پیسہ، بہت سارا بچایا ہوا پیسہ وہ یہاں پہ سرو ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر جو وجہ ہے چھید یا سوراخ کی ہماری پاکٹ یا ہمارے بینک اکاؤنٹ کے اندر، وہ ہے ایموشنل شاپنگ۔ مثال کے طور پر ہمارا یا مسز کا موڈ خراب ہوا تو اس موڈ کو سیٹ کرنے کے لیے ہم شاپنگ کر لیں گے ان ایکسپیکٹڈ، یا ایسے ہی من چاہے کوئی بھی ہمارا موڈ خراب ہوا، ہم نے Amazon کو اوپن کیا، ہم نے دراز کو اوپن کیا، یا ایسی ویب سائٹ کو ایکسیس کیا کہ وہاں سے کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہم نے بائی کر لی جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ایموشنل شاپنگ۔ تو یہ تمام چھید، یہ تمام سوراخ ہماری پاکٹ کے اندر یا ہمارے بینک اکاؤنٹ کے اندر، اگر ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں اپنے اچھے لائف سٹائل کے لیے، اپنی اچھی انکم کے لیے، اچھے بینک اکاؤنٹ کے لیے، تو ہم ان چھوٹی چھوٹی پیمنٹس کو ریڈیوس کر کے، کم کر کے یا بند کر کے، اس کو ایس آئی پی کے ذریعے انویسٹمنٹ کر کے وہاں سے بہت اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنا فائنینشیل اسٹیٹس بہت جلد بحال کر سکتے ہیں اور اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بہت سارے پرابلمس ہیں، بہت سارے یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ زندگی ہے، انجوائے کرنے کے لیے اس کو انجوائے کریں، جب آخرت آئے گی، بڑھاپا آئے گا، دیکھا جائے گا۔ یا ہم نے پیسہ بچا کے 20 سال یا 30 سال پیسہ بچا کے تب ہم زندہ ہی نہ رہے تو ہمارے پیسہ کس کام کا؟ او بھائی میرے، بڑھاپے کی عمر میں ہی تو پیسہ کام آنے والا ہے، یہ کبھی آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ پیسہ کام ہی تب آتا ہے جب آپ کمانے کے لائق نہ ہو اور جب آپ کی پاکٹ خالی ہو۔ پوچھے کسی اس بزرگ سے جو اپنی محنت سے پیسہ نہیں کما رہا اور اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہا ہے پیسے کے لیے، کبھی پوچھیں اس کے جذبات کو۔ تو یہ بات ہمیشہ لازماً ملحوظے کھاتے رکھیں کہ پیسہ ہمیشہ بڑھاپے کی عمر میں ہی کام آتا ہے۔ جوانی کے اندر تو کام کر رہے ہیں، سیلری بھی مل رہی ہے، بزنس بھی چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، جوانی کا ٹائم تو گزر جائے گا، لیکن بڑھاپے کے اندر کسی نے کام نہیں آنا۔ تو بچے جو ہیں، اولاد جو ہے، وہ بھی آنکھیں دکھاتی ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے آج کے دور کے اندر۔ تو یہ ساری باتیں تو ہوگی، اس کا سلوشن کیا ہے کہ ہم ان چھید کو بند کرنا چاہتے ہیں، اس کو مینیمائز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا حل کریں کیا؟ اس کا حل میں بتاتا ہوں۔ اس کا حل بہت سمپل ہے کہ آپ کے پاس 4 طرح کے بینک اکاؤنٹ ہونے چاہیے۔ وہ کیوں؟ سب سے پہلے جو آپ کا سیلری اکاؤنٹ ہے، جس اکاؤنٹ کے اندر آپ کی سیلری آنی، وہ تو ایک اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر تمام آپ کے کریڈٹس اس کے اندر جائیں گے، وہ سیلری آپ کی اس اکاؤنٹ کے اندر آئے گی۔ اس اکاؤنٹ کو چھوڑ کے آپ دوسرے نمبر پہ ایک سیپریٹ اکاؤنٹ کھلوائیں گے، اس کو ایمرجنسی فنڈ کا نام دیں گے۔ اس کے اندر آپ اپنی مرضی کے مطابق 5% سیلری کا، 10%، 15%، جتنا بھی آپ رکھ سکتے ہیں ایمرجنسی فنڈ کے لیے، اس کو بچائیں۔ اس کے اندر آٹو ڈیبٹ لگوا دیں کہ جیسے ہی آپ کی سیلری کریڈٹ ہو، اس کو آٹو ڈیبٹ لگوا کے آپ کے جو ایمرجنسی فنڈ اکاؤنٹ ہے اس کو آٹو کریڈٹ کر دیں۔ یہ جو ایمرجنسی فنڈ اکاؤنٹ ہوگا، اس کا بھی آپ اس کو ایلوکیشن ایسے کر لیں
کہ اس ایمرجنسی فنڈ اکاؤنٹ کے اندر جتنا بھی پیسہ ہوگا اس کے اندر سے آپ نے 50% یا 60% آپ نے ایمرجنسی فنڈ کے لیے یوز کرنا ہے، اور بقیہ جو ہوگا 40% یا 50% آپ سمر ویکیشن یا ادر شاپنگ یا ادر بائنگ یا ادر ڈاؤن پیمنٹ کسی پراپرٹی کی، کسی گھر کی، کسی فلیٹ کی، کسی شاپ کی، وہ آپ اس اکاؤنٹ میں سے کریں گے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا 2 اکاؤنٹ۔ تو تیسرے نمبر پر آئے گا آپ کا ایس آئی پی اکاؤنٹ، لم سم پیمنٹ اکاؤنٹ۔ آپ کا جو مین اکاؤنٹ ہے سیلری کا، اس کو آٹو ڈیبٹ لگوائیں گے تاکہ وہ آپ کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کو ہٹ کر دے ریلیونٹ اماؤنٹ سے، ریلیونٹ ڈیٹ کو۔ آپ اس تیسرے اکاؤنٹ سے جو آپ کا انویسٹنگ یا ایس آئی پی یا لم سم پیمنٹ کا اکاؤنٹ ہوگا، آپ اس اکاؤنٹ سے آٹو ڈیبٹ لگوائیں گے اپنے انویسٹمنٹ آپشن کو۔ آپ کسی بروکریج کو پیمنٹ کر رہے ہیں، آپ کسی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کو پیمنٹ کر رہے ہیں، کسی کمپنی کے شیئرز خرید رہے ہیں، آپ کسی میوچل فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کی انویسٹمنٹ آپشنز ہے، آپ وہاں سے تیسرے اکاؤنٹ سے آپ اس پیمنٹس کو روٹ کریں گے۔ آپ جو پہلا آپ کا پرائمری اکاؤنٹ ہوگا آپ اس کو نہیں چھیڑیں گے، جو آپ کا دوسرا اکاؤنٹ ہوگا ایمرجنسی فنڈ کا آپ اس کو نہیں چھیڑیں گے، کوئی بھی پوزیشن بن جائے آپ ایمرجنسی فنڈ کو یوز نہیں کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پر آئے گا آپ کا ایکسپنس کا اکاؤنٹ۔ آپ کے جو اکاؤنٹ سے بقیہ رقم ہوگی وہ آپ اٹھائیں گے وہاں سے ایکسپنسز اکاؤنٹ کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی آپ تھوڑا بہت بیلنس بچا لیں گے۔ آپ اس اکاؤنٹ سے چوتھے اکاؤنٹ کے اندر جو ایکسپنسز کا اکاؤنٹ ہوگا اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں۔ آپ اس کے اندر سے یوٹیلیٹیز کے بل جمع کروائیں، آپ گروسری خریدیں، آپ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ایکسپنسز زیادہ ہیں اور آپ کے پاس بقیہ رقم جو ہے وہ تھوڑی کم ہے، تو آپ مہینے کے اینڈ پہ کریڈٹ کارڈ یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کریڈٹ کارڈ یوز کریں آپ کو اگلے مہینے اس کی فل پیمنٹ کرنی ہوگی۔ آپ منیمم پیمنٹ نہیں کریں گے تاکہ آپ فائنینشیل برڈن سے بچ سکیں۔ اب یہاں پہ آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی کہ آپ کا جو آنے والا 15 دنوں کا یا مہینے کا، 2 مہینے کا یا 4 مہینے کا جو پلان ہے، آپ کے کسی فیملی ممبر کی شادی تو نہیں آ رہی، آپ کی کسی دوست کا کوئی ایونٹ تو نہیں آ رہا، یا آپ کی سمر ویکیشن تو نہیں آ رہی، یا سردیوں کا سیزن تو نہیں آ رہا، یا گرمیوں کا سیزن تو نہیں آ رہا۔ یہ تمام تر چیزیں آپ نے 3 سے 4 مہینے، 6 مہینے پہلے ڈیزائن کرنی ہے۔ اس کا بجٹ آپ نے پہلے کرنا ہے، اس کی جو بجٹنگ ہوگی وہ آپ 4 سے 6 مہینے پہلے کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ سردیاں شروع ہو جائیں آپ پھر سوچیں آپ نے بیوی بچوں کو سردیوں کے کپڑے لے کے دینے ہیں، سردیوں کے لوازمات لے کے دینے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، آپ نے 4 سے 6 مہینے پہلے سے اس کی بجٹنگ کرنی ہے، اس کا فنڈ ارینج کرنا ہے تاکہ آپ اس مشکل وقت سے، اس حالات سے نمٹ سکیں اور آسانی سے اپنے اخراجات کو پورا کر سکیں۔ اور اب میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جو فری لانسرز ہیں، جن کی انکم ریگولر نہیں ہوتی، وہ کیا کریں؟ جو سیلریڈ پرسن ہیں ان کو تو پتا ہے کہ ان کی سیلری جو ہے فکس ہے، ان کے جو اخراجات ہیں وہ بھی فکس ہیں، لیکن جو فری لانسرز ہیں کبھی وہ 1 لاکھ روپے کما لیں گے، کبھی ان کی انکم جو ہے 45,000 روپے رہ جائے گی، کبھی وہ 2 لاکھ روپے تک اپنی ارننگ لے جائیں گے، اگلے مہینے پھر وہ 60,000 روپے رہ جائیں گے، کبھی وہ 2.5 لاکھ تک پہنچ جائیں گے، کبھی وہ 25,000 تک محدود رہ جائیں گے۔ تو وہ اپنے بجٹ کو کیسے مینٹین کریں؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ آپ کا جو منتھلی خرچہ ہوگا وہ مثال کے طور پر 70,000 ہے۔ جب بھی آپ کی پیمنٹ 70,000 سے پلس جائے گی، کوشش کریں آپ اس میں سے کوئی بھی 70,000 سے بیونڈ پیمنٹ نہ کریں، چاہے وہ آپ کی گراسری کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی شاپنگ ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے آپ کو سیو کریں، ایک سیپریٹ بینک اکاؤنٹ کھلوائیں، اس کے اندر سے آپ ایس آئی پی کے ذریعے انویسٹمنٹ کریں، اپنے پیسے کو بچائیں، پیسے سے پیسے کو جنریٹ کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہوگا کیا، کبھی آپ کی انکم 2.5 لاکھ تک پہنچ جائے گی، اگلے ہی مہینے آپ کی انکم 60,000 تک محدود رہ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس 60,000 سے 70,000 کا جو گیپ ہے ایکسپنسز کا، وہ کیسے پورا کریں گے؟ وہ کبھی بھی پورا نہیں ہونا انٹل انلیس آپ اپنے فنڈز کو، آپ اپنی پیمنٹس کو، آپ اپنے ریونیو کو آپ اپنے ایکسپنسز کے اکارڈنگ سیٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس چیز کو سیٹ کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ اپنی انکم کو ریگولرائز کر لیتے ہیں، اپنے ایکسپنسز کے اکارڈنگ اپنا انکم کا اتنا پورشن چھوڑ کے بقیہ آپ پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں، تو آپ کے 10 سے 20 سالوں کے اندر تھوڑا سا لگایا ہوا پیسہ 1 سے 2 کروڑ روپے تک پہنچ سکتا ہے، وہ بھی بہت ہی بآسانی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کی سیلری کو بچانے کے لیے، آپ کی انکم کو سیو کرنے کے لیے اور آپ کے فائنینشیل گولز کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔